इसकी गवाही उलमा आपको देनी पड़ेगी। हमारा वोट किस लिए है? एमआईएम बात करती है अपनी क़यादत की, बहुत सारे दीवाने और पागल ये कहते हैं कि तू कैसे क़यादत करेगा, 15% की आबादी है तू वजीर आजम बनेगा, 20% की आबादी है तू यहाँ यूपी में वजीर आला बनेगा। मेरे लीडर का जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी का कहना है, नहीं नहीं नादानो, समझो क़यादत किसको कहते हैं। क़यादत इसको कहते हैं कि वोट अगर हमारा है, जिस्म अगर हमारा है तो ज़बान भी हमारी होगी, और जिस्म हमारा है और किसी दूसरी पार्टी ने तुम्हें टिकट दे दिया है जिसकी बिना पर तुमने अपनी जबान बंद रखी है, तो तुम दूसरी पार्टी का गुलाम हो सकता है, अपनी मिल्लत का तर्जुमान नहीं बन सकता। हम अपने मिल्लत का तर्जुमान बनाना चाहते हैं। एमआईएम इसीलिए आई। आप खौफ में बने बने, नन्हे हाथी ने जंजीरें मरोड़ दी थी, जवान हाथी पागल हो जाए तो सिर्फ जंजीरों को मरोड़ता नहीं है, बड़े बड़े महलों को तोड़ देता है। और ये तोड़ने का सलीका सिखाने के लिए बैरिस्टर असदुद्दीन आपके पास आया है। मैं आपसे कहने के लिए आया हूं कि इस वक्त असेंबलियों में क्या हाल है। ये तादाद सुनकर आप ये कहेंगे कि बाबरी मस्जिद के तो हमारे चंद दर्जन सतून टूटे थे, पार्लियामेंट के अंदर में तो हमारे दर्जनों सतून, लगभग 50 सतून टूटे। हमारी बात वानी आगे बढ़ सकी। लेकिन आपको शायद याद होगा कि अभी पिछले दिनों में जब यूपी में सपा की हुकूमत थी तो आपके तादाद के तनासुब में तकरीबन 70 एमएलए थे इनके। अब बड़ा तारीखी जीत हुई, बड़ी तारीखी जीत हुई थी आपकी। पूरे वतन में चर्चा था कि यूपी के लोगों ने बड़ा अच्छा फैसला किया है। यूपी के वजीर आला ने बड़ी हिकमत के साथ मिल्लत के लोगों को नुमाइंदगी का मौका दिया है। खुश हो गए थे आप, लेकिन तादाद पे मत जाइए, इस्तेदाद को देखिए कि तादाद आपकी 70 की थी। लेकिन मैं समझता हूँ, मैं इस जगह से गुजरा हूँ, मैं जब रात को गुजर के आ रहा था मुजफ्फरनगर से, तो मुजफ्फरनगर की सुनहरी तख्तियाँ लिखी हुई मिलती नहीं थी, देखता रहा था। और मैं तसव्वुरात की बस्ती में पहुंचकर अपने माओ बहनों की लूटी हुई इज्जत और इस्मत को देख रहा था। और जिस वक्त 70 की तादाद थी लखनऊ के असेंबली में, उस वक्त मुजफ्फरपुर में हमारी माओ की इस्मत टूट रही थी, बेटियों की इस्मत टूट रही थी, जवानों के सीनों पे गोलियां चलाई जा रही थी, हमारे इमलाक लूटे जा रहे थे। लेकिन इन लोगों को जबान खोलने की इजाजत नहीं मिलती थी। तो मेरे भाइयों, याद करो, क्या गुलामों को जिताओगे या अपने जिम्मेदारों को जिताओगे जो आपकी वकालत कर सके। ये फैसला आपको करना पड़ेगा। ये फैसला सीमांचल के लोगों ने किया है। मैं सीमांचल के लोगों का बड़ा मरहूम मिन्नत हूं, और मैं ऐसा भी नहीं हूं कि गलियों से उठकर आपको बातें सुना रहा हूं। इस ऐवान में रहने का मुझे मौका मिला है, मेरे तल्ख तजुर्बात इस मामले में है। मैंने सोकॉल्ड सेकुलर पार्टियों के साथ भी रहा, और मैंने ये देखा 12 ऐसे मौके आए असेंबली में जब पार्टी के लोगों ने हमारा साथ नहीं दिया। हमने कहा एक अदद टिकट तुम्हारा, और तो उसकी वजह से मैं तुम्हारी गुलामी करूंगा। मैं गुलामी नहीं कर सकता। याद होगा आपको, एक अदद टिकट के खातिर लोग, बहुत सारे लोगों की कदम बोसी भी करते हैं। अख्तरुल ईमान इसहाक साहब ने वक्त के हुक्मरान के टिकट को अपने जूतों तले दबा देने का काम किया, परवाह नहीं की, और हमने अपने नई राह निकाली। और फिर यही लोग, यही मसलहत पसंद लोग, पिंजरे में रहने वाले लोग, हाथियों के उसी नस्ल से ताल्लुक रखने वाले लोग, जो बचपन की कमजोरी को जवानी में भी समझते रहे, हमको बड़ा सबक पढ़ाया। अख्तर ईमान, तुमने क्या किया? तुम अच्छी पार्टी में थे, मकाम बड़ा था तुम्हारा। मैंने कहा ऐसे मकाम से क्या मतलब? बंदूक हाथ में हो, बहनों की इज्जत टूटे और बंदूक चलाने की इजाजत न मिले तो ऐसी बंदूक को फेंक देनी चाहिए। ऐसी पार्टी में रहो जहां मेरे हुकूक पामान हो और मैं बात न कर सकूं, ऐसी पार्टी में रहने की कोई जरूरत नहीं। अपनी बस्ती बनाई। सीमांचल के लोगों को लाखों सलाम कि सीमांचल के लोगों ने एक मौका दिया, और आज आपका 5 खादिम चुन करके बिहार के असेंबली में आया है। अख्तरुल ईमान को चौथी बार मुंतखब होने का मौका मिला। अख्तरुल ईमान के लिए असेंबली की दरो दीवार नहीं थी, लेकिन जब अब की बार जीत कर आया तो दरो दीवार ने नए अंदाज से अख्तरुल ईमान का, उनके 5 साथियों का इस्तकबाल किया कि कोई गुलाम नहीं आ रहा है, बल्कि अपनी मिल्लत का तर्जुमान आ रहा है। आपको तय करना पड़ेगा। ये मेरे लिए भाई से मुसरत है कि उस खानवादे से, जिस खानवादे का रिश्ता रेशमी रुमाल की तहरीक से रहा है, उस खानवादे का रिश्ता जिसने महमूदुल हसन की वरासत संभाली है, उस खानवादे का रिश्ता जिन्होंने मुल्क में जुल्म के खिलाफ आवाज उठाई है, उस खानवादे का चश्मो चिराग आपके सामने में आया है।
آپ اس بات کی پرواہ نہ کیجئے. آج تیاگی جی بیٹھے ہوئے ہمارے درمیان میں, میں استقبال کرتا ہوں ایسے دوستوں کا. ابھی آپ کو مایوس نہیں ہونا ہے. ہندو مسلم ایکتا ابھی مری نہیں ہے. یہ مر جائیں گے, مٹ جائیں گے, لیکن بھارت کی اس رواداری کو مٹا نہیں پائیں گے. چونکہ تاریخ شاہد ہے کہ جب گاندھی کو انگریزوں نے زہر پلانا چاہا تھا تو کسی آڈوانی اور تیاگی جو تو ہمارے درمیان میں ہیں, آڈوانی اور مودی نے نہیں بچانے کا کام کیا تھا, کہ بلکہ بطخ خان جیسے ایک مسلمان نے زہر کے پیالے کو توڑ کر گاندھی کی حیات کو بخشنے کا کام کیا تھا. اور یہ بھی مجھے معلوم ہے کہ اکشردھام کے مندر پر جب حملہ ہوا تھا تو کسی ہندو سپاہی نے نہیں, بلکہ اللہ رکھے اس مسلمان نے اپنی جان کی بازی لگا کر مندر کی حفاظت کی تھی. اور آج جا کر کے کشمیر کی وادیوں سے پوچھو کہ بھارت کی حفاظت کے لیے سب سے زیادہ اگر شہید ہونے والا کوئی ہے تو اسی کلمہ کو پڑھنے والا ہے. چونکہ یہ صاف کہتا ہے, نہ کربل میں, نہ مقتل میں, نہ شاہ کے آگے مومن جھکتا ہے, فقط اللہ کے آگے کسی ظالم کے سامنے میں نہیں جھکتا ہے. اس لیے آپ کو خوف نہیں کھانا. بہت سارے مصلحت پسند آپ کو آ کر سمجھائیں گے کہ ارے میاں ابھی تو بی جے پی کو روکنا ہے, ابھی تو سب کو ایک طرف ہو جانا ہے. اس بڑے میاں سے پوچھئے کہ بڑے میاں پچھلے الیکشن میں آپ کا کیا فرمان تھا, اس سے پہلے کیا فرمان تھا؟ ہمیشہ تو یہی کہتے رہے. ان 75 سالوں میں ہم نے کھویا یا پایا؟ ملک جس وقت آزاد ہوا تھا 23% ملازمت ہمارے حصے میں تھی, اور آج ہماری 7% کی 8% کی ملازمت بھی اس اسٹیٹ میں نہیں ہے جہاں ہماری تعداد 15 اور 20% ہے. اس مقام پہ کس نے پہنچایا؟ اسی مصلحت کو اس نے پہنچایا. آپ کو باخبر ہوشیار ہونا پڑے گا میرے بھائیوں, اپنی نسلوں کے لیے ہونا پڑے گا. اس ملک میں اپنی دین کی حفاظت چاہتے ہیں, اپنی تہذیب کی حفاظت چاہتے ہیں, گنگا جمنی رواداری کی اگر حفاظت چاہتے ہیں تو آپ کے اپنے صفوں میں لیڈر پیدا کرنا پڑے گا. یہ اللہ کا بڑا کرم ہے, ایک لمبے عرصے کے بعد ہمارے صفوں میں ایک لیڈر نے جنم لیا ہے. اور آپ نے گاؤں میں دیکھا ہوگا, ایک عورت 10-12 سال تک باج ہو جاتی ہے تو بچے کے لیے بڑی بے قرار ہوتی ہے. کبھی پڑوسن کے بچے کو گود میں لیتی ہے, کبھی کوئی عورت بھیک مانگنے آئے اس کے گود میں بچہ ہو تو تھوڑی دیر کے لیے اس بچے کو بھی سہلاتی ہے. لیکن اگر 12 برس کے بعد اس عورت کے آغوش میں کوئی بچہ جنم لے لے, اور وہ بچہ بھی کوئی کالا کلوٹا نہیں, معذور نہیں, بلکہ چاند سے بھی زیادہ خوبصورت, تو کیا پھر وہ پڑوسن کے بچے ہی کو وہ عورت گود میں لے گی یا اپنے بچے کو گود میں لے گی؟ بتاؤ. میں سمجھتا ہوں عقل یہی کہتی ہے کہ کتنی بدنصیب ہوگی وہ عورت جو باج پر میں دوسرے کے بچوں کو گود لیتی تھی, آج اپنے بچوں کو گود لینے سے کتراتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اسدالدین اویسی ملت کے آغوش میں, باج آغوش میں اسی حسین اولاد کی طرح ہے. جو ماں غیور ہے اسے گود میں لے گی, اس کی پیشانی چومے گی. جو ماں پاگل ہو گئی ہے وہ اس بچے سے دور رہے گی. یہ فیصلہ آپ کو کرنا ہے. اور آج بھی ڈرتے ہو. آج دیکھ لو, جمہوریت میں جو چیز کی بڑی اہمیت ہوتی ہے, ایک چیز کی اہمیت ہوتی ہے تعداد کی. اگر آپ کے پاس تعداد ہے, آواز نہیں ہے تو محروم رہ جاؤ گے. اور اگر آواز لگاؤ گے, پیچھے تعداد نہیں ہوگی تو پھر بے وزن ہو جاؤ گے. اس لیے اپنی تعداد کے ساتھ ساتھ اپنی استعداد میں اضافہ کرو. بہت سارے لوگ کہیں گے ابھی دیکھتے ہیں ہوا کدھر کی ہے, ارے ہم لوگ تو ٹھیک تھے لیکن ہوا ادھر کی ہو گئی ہے. میں کہتا ہوں میرے بھائیوں, غیرت پیدا کرو, غیرت. ہوا میں اڑتے ہیں کون سی چیزیں؟ یہ کاغذ کے ٹکڑے پھینکے ہوئے, یہ درخت کے ٹوٹے ہوئے پتے ہواؤں میں اڑ جاتے. پتھر نہیں اڑتا, اینٹیں نہیں اڑتی, اور اینٹوں سے جب دیوار بنا لی جائے تو ہواؤں میں اڑتی نہیں بلکہ ہواؤں کے رخ کو بھی مڑوڑ کر رکھ دیتی ہے. اپنے صفوں میں اتحاد پیدا کر لو. اور مولانا نے جو کہا واعتصموا بحبل اللہ, پھر 10 صفوں میں تیار. اگر آپ نے اتحاد پیدا کر لیا تو پھر دنیا کی کوئی طاقت ہمیں دنیا میں عزت کے ساتھ جینے سے نہیں روک سکتی. آپ یاد رکھو, دنیا میں عزت اسے ملی ہے جس نے کوشش کی ہے. جس نے کوشش نہیں کی ہے اسے عزت نہیں ملی. جو ماں درد کے لیے تیار نہیں ہو سکی ہے وہ ماں صاحب اولاد نہیں ہو سکی ہے. جو قوم لڑنے کو تیار نہیں ہوئی ہے دنیا میں عزت کے ساتھ نہیں جی سکی. میں RSS کے لوگوں کا ایک واقعہ بتاتا ہوں. میرے بچپنے کا زمانے کا تھا, میں نے بھی ہوش سے نہیں دیکھا. میرے ایک بزرگ نے بتایا اس زمانے میں جن سنگھ پارٹی ہوا کرتی تھی اور چراغ اس کا نشان ہوا کرتا تھا. چوراہے کے پارچون کے دکان والے نے ووٹ دینے کے بعد جب ان سے پوچھا گیا کہ تم نے کسے ووٹ دیا, تو کہا کہ میں نے اپنے اس چراغ چھاپ کو ووٹ دیا. کہا کہ چراغ چھاپ والا نیتا تمہارا جیت رہا ہے کیا؟ تم تو گڑھے میں ووٹ ڈال کر آ گئے.
کیا اعتماد تھا اس شخص کا. ہاں صاحب میں جانتا ہوں کہ میرا نیتا نہیں جیت رہا ہے, گڑھا ہے, تو گڑھے میں تو ہر سال 2-4 ٹکڑی مٹی ڈالیں گے تبھی تو گڑھا برابر ہوگا. اور سن 1970 کا گڑھا آج زمین کے برابر نہیں ہوا بلکہ پہاڑ بن گیا ہے, اور جو آج سے کئی سو سال پہلے پہاڑ بنا ہوا تھا انتشار کی وجہ سے آج گڑھا بن گیا ہے. اپنے گڑھے کو بڑھو, اپنا ایک ایک ووٹ پتنگ کے نشان پر ہی نہیں, اسدالدین کی آواز پر ہی نہیں, بلکہ اپنے نسلوں کی تحفظ کے لیے, اس ملک میں شریعت کی تحفظ کے لیے, اس ملک کے آئین کے تحفظ کے لیے, اس ملک کی جنگا جمنی تہذیب کی رواداری کو برقرار رکھنے کے لیے پتنگ چھاپ پر دینے کا کام کرے. میرے بھائیوں, میں ایک بات آخر میں کہہ کے جاؤں گا, الیکشن کی آخری رات ہوگی, وہ قتل و غارت گری کی رات ہوگی. بہت سارے لوگ ابھی بھی ہمارے ہیں جو دل ان کا نہ تنہائی میں ملاقات کروں تو یہی کہتا ہے کہ صاحب میں تو MIM کے ساتھ ہوں, ابو کی وجہ سے ذرا سا ادھر رکا ہوا. میں کہہ رہا ہوں کہ جوان بیٹا ابو کو نہیں سنبھال سکتا, اپنے ابو کو خاطر کرو. ہاں کچھ لوگوں کے ابو ایسے ہیں کہ ابو بھی دل سے چاہتے ہیں کہ پتنگ کو ووٹ دیں, لیکن ابو کے جیب میں چونکہ کچھ گاندھی گھس آئے ہیں اس لیے ابو کی نیت بدل گئی ہے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ ان سے کہو ابا جان سے کہ ابا جان ضمیر فروشی جرم ہے, دختر فروشی سے بھی زیادہ. دختر کو بیچنا تو جرم ہو سکتا ہے کہ ایک جسم بک جاتا ہے, اگر ضمیر کا سودا کیا تو پوری ملت بک جائے گی, اور ملت فروشی کی کسی کو اجازت نہیں دینی چاہیے. اٹھیے, اپنی غیرت کو آواز دیجیے, اپنی بکھری ہوئی طاقتوں کو متحد کیجیے, عصبیتوں سے اوپر اٹھیے. اللہ کے رسول نے عصبیتوں کو حرام قرار دیا ہے. میں 2 بڑے عالم دین کے گفتگو کے 2 ٹکڑے سے اپنی گفتگو کا خاتمہ کروں گا. میرے علاقے میں 2 بڑے عالم دین آئے, مولانا قاضی مجاہد الاسلام قاسمی صاحب, جس زمانے میں وہ ملی کونسل کی تحریک چلا رہے تھے, ملت کے مسائل کو لے کر گلی گلی پھر رہے تھے. اس نے مخاطب کرتے ہوئے ہماری بستی میں کہا تھا, اے مسلمانوں میں تم سے مخاطب ہوں, میں جانتا ہوں کہ تم بیٹھ کر درود و سلام پڑھنے والے بھی ہو اور کھڑے ہو کر بھی درود و سلام پڑھنے والے بھی ہو. جب میں تمہارے مسائل کی بات کرتا ہوں تم سب غور سے سنتے ہو, کچھ لوگ رفع دین بھی کرنے والے ہو, کچھ لوگ نہیں بھی کرنے والے ہو, لیکن یہ یاد تو رکھو جب مسائل پر گفتگو ہوتی ہے تو تم متحد ہو جاتے, لیکن جب الیکشن کا زمانہ آتا تو بکھر کیوں جاتے ہو. تمہاری دشمنوں کی تلواریں جب نکلتی ہیں وہ نہیں دیکھتی کہ تو سنی ہے, کہ تو وہابی ہے, کہ تو صافئی ہے, کہ تو حنبلی ہے, تو سید ہے, کہ تو پٹھان ہے, کہ انصاری کی سیفی ہے. کلمے کی بنیاد پر دشمن کی تلواریں تمہیں متحد سمجھتی ہیں, اور تم بھی اپنی حفاظت کے لیے بھی اپنی صفوں میں اتحاد پیدا نہیں کر سکتے. ایک دوسرا جملہ اہل سنت والجماعت کے بڑے بالغ نظر عالم دین نے ہمارے حلقے میں کہا, مولانا عبید اللہ خان اعظمی نے, اے نادانو اس بات پہ لڑتے ہو, اپنی سیاسی صفوں کو اس وجہ سے الگ کر لیتے ہو کہ تحریمہ سینے پہ باندھے گا کہ زیر ناف باندھے گا. ارے نادانو تمہاری گردنیں بچے گی تب تو تحریمہ باندھے گا. سیاست تمہارے گردنوں کے حفاظت کا ہتھیار ہے, اپنے گردنوں کی حفاظت کے لیے اپنے صفوں میں اتحاد پیدا کر لو. میں امید کرتا ہوں کہ جناب بیرسٹر اسدالدین اویسی صاحب نے اور جناب اکبر الدین اویسی صاحب نے جس ماں کا دودھ پیا ہے اس ماں سے نسبت آپ کو بھی ہے. ابھی میں سلام کرتا ہوں دلی کی سرحد میں بیٹھنے والے ان کسان آندولن کے بھائیوں کا. 13 مہینے تک بیٹھے اور کیا کہا تھا, پہاڑ ٹل سکتا ہے مودی نہیں ٹل سکتا. اور صرف پہاڑ تو اپنی جگہ پہ قائم رہا, مودی ٹلا ہی نہیں بلکہ مودی کو الٹی چاٹنے پر مجبور ہونا پڑا. قانون میں سنشودھن نہیں بلکہ قانون واپس کرنا پڑا. جب کسی قوم میں ہمت اور حوصلہ پیدا ہو جائے تو وہ قوم اپنا مقام پیدا کر لیتی ہے. 75 سالوں تک آپ نے عقل کا استعمال کیا, ایک بار عشق کا بھی استعمال کیجئے. بہتر ہے کہ عشق کے ساتھ رہے پاسبان عقل, لیکن کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ دے. اس مرتبہ عشق کا مظاہرہ کیجئے, اپنا ایک ایک ووٹ مدنی خاندان کے اس چشم و چراغ کے ہاتھ پر ڈال کر ریشمی رومال کی تحریک کو توانائی بخشیے. ہمارے بزرگوں کی دعائیں ہیں, ہمیں معلوم ہے کہ دارالعلوم دیوبند سے دعا آئی ہے کہ جہاں اسدالدین اویسی کا امیدوار اچھا ہو وہاں ان کو بھی ووٹ دیا جائے. میں سمجھتا ہوں اس حلقے میں اس سے زیادہ اچھا امیدوار کوئی نہیں ہو سکتا ہے, اس لیے ہمارے بزرگوں کی بھی دعائیں ہمارے ساتھ ہیں. آئیے ہم اور آپ ہندو مسلم ایک جہتی کا ثبوت دیں, اپنے صفوں کی درار کو ختم کریں اور اپنی غیرت کو سامنے میں رکھتے ہوئے پارلیمنٹ میں اور اسمبلیز میں اپنی واجب حصہ داری اور ایسی پارٹی کی حصہ داری جو پارٹی آپ کے مسائل کی ترجمان ہو, دوسرے کی غلام نہ ہو, اس کو کامیاب بنانے کا کام کریں.
بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. آداب. MIM زندہ باد. MIM پائندہ باد.